अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं किसी दूसरी जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर ख़ारजा को ईरान, सऊदी अरब और अमरीकी दौरे की हिदायत। This region cannot afford another war. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि गरीबों के लिए राशन कार्ड मुतारिफ कराने जा रहे हैं। राशन कार्ड के जरिए गरीब तबका 3000 तक रियायत पर चीज़ें खरीद सकेगा। यूटिलिटी स्टोर में और पैसे इंजेक्ट करेंगे ताकि लोगों को महंगाई का सामना न करना पड़े। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, आर्मी चीफ को अमरीकी वज़ीर दिफा का फ़ोन। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं खित्ते में अमन के लिए हर किस्म की काविश की हिमायत करेंगे। सिपा सलार से चीन और ईरान के सफ़ीरों ने अलहदा मुलाकातें की। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता, इसलिए क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहती हैं पाकिस्तान के ईरान समेत दीगर ममालिक के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। Pakistan has consistently emphasized the importance of restraint and diffusion of tensions. सेनेट में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एहतजाज। ईवान से वाकआउट। नून लीग और पीपल्स पार्टी की बिल्स की मंजूरी में हुकूमत की हिमायत। The motion is adopted and the bill stands passed. सियाहत के लिए पाकिस्तान 10 बेहतरीन ममालिक में शामिल। मारूफ ट्रेवल एजेंसीज वाइल्ड फ्रंटियर्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब सफ़र करने की लोगों में दिलचस्पी बढ़ रही है। FBI ने डॉलर खरीदने वाले 24,000 पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया। FBI ने कार्रवाई के लिए लाहौर के रीजनल टैक्स दफातर को डॉलर्स खरीदने वालों की फहरिस्तें भिजवा दी। गैस बहरान, सिंध हुकूमत की बलोचिस्तान के साथ मिलकर एहतजाज की धमकी। इस्माइल राहू कहते हैं कि सूबा सिंध अपना आईनी हक मांग रहा है। विफाक ने खुद तस्लीम किया है कि सिंध 72% गैस पैदा कर रहा है। गुस्ल के दौरान जिंदा होने वाली खातून इंतकाल कर गईं। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों ने बगैर मुआयने के खातून का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। तेहरान के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 63 कैनेडियन शहरी हलाक। जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन शहरियों की हलाकत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। हादसे की तहकीकात में ताउन के लिए पेशकश कर दी। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू की। अमेरिका ईरान कशीदगी तैयारा हादसे की तहकीकात समेत आम अमूर ज़ेर गौर आए। इराक में ईरानी हमलों में कैनेडियन फौजियों को नुकसान पहुंच सकता था। ट्रूडो कहते हैं कि खुशी है कि तमाम कैनेडियन फौजी महफूज हैं। ओंटारियो इंग्लिश कैथोलिक टीचर्स का वर्क टू रूल मुहिम का आगाज करने का ऐलान। अहम तालीमी अमूर का बायकाट किया जाएगा। इराक की सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। सऊदी वजीर खारजा कहते हैं हमारी ख्वाहिश है कि इराकी शहरी अमन व अमान और खुशहाली की जिंदगी बसर करें। ईरान को जौहरी मंसूबे से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ट्रंप कहते हैं कि मैं जब तक अमेरिका का सदर हूं, ईरान एटमी ताकत नहीं बन सकता। तुर्की और रूस ने एक मुश्तरका बयान में अमेरिका और ईरान से तहामुल के मुजाहरे का मुतालबा किया है। अफगानिस्तान के शहर हरात में अमेरिकी ड्रोन हमलों में 35 तालिबान और 40 शहरी हलाक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादे किया है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और हम अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं, ताहम किसी दूसरी जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم عمران خان نے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر وزیر خارجہ کو ایران، سعودی عرب اور امریکی دورے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے، تاہم کسی دوسری جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جاری ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف کو بھی متعلقہ عسکری حکام سے رابطے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ عرصہ دراز سے کشیدگی کا شکار ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ خطہ مزید کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ کشیدگی نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں نہیں ہے اور پاکستان کی کوشش رہی ہے اور کوشش ہے کہ ہم معاملات کو سلجھائیں۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ ساری صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی روابط کے فروغ کا فیصلہ کیا اور میری خطے کے مختلف وزرائے خارجہ سے گفت و شنید ہوئی۔ ان سب کی یہی رائے ہے کہ ہم مل جل کر خطے کے امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے روابط شروع کر دیے ہیں تاکہ خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے اور قیام امن کے لیے پاکستان جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ کیا جائے۔ Middle East has seen a lot of conflicts. Unresolved issues have gripped this entire region for decades. The recent events on the 3rd of January and the retaliation on the 8th of January have heightened tensions. Pakistan is of the view, and the gist of the discussions I've had with other regional foreign ministers is that this region cannot afford another war, and we should play our role to de-escalate and to diffuse the situation. The situation is of concern and tense. That is why Prime Minister of Pakistan, Prime Minister Imran Khan, has asked me to take a visit to Iran, Saudi Arabia, and go to the United States and meet with the leadership there and engage with other important countries so that we play our role to diffuse and de-escalate. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں لوگوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹور میں سستی چیزیں لائے، کوشش کریں گے کہ چیزوں کی قیمتیں مزید کم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کریں گے ہمیں چیزیں درآمد کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ غریبوں کے لیے راشن کارڈ متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ راشن کارڈ کے ذریعے غریب طبقہ 3000 تک رعایت پر چیزیں خرید سکے گا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے یوٹیلیٹی سٹورز میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا مشکل وقت میں لوگوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹور میں سستی چیزیں لائے، کوشش کریں گے کہ چیزوں کی قیمتیں مزید کم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کریں گے ہمیں چیزیں درآمد کرنے کی ضرورت نہ ہو، درآمد پر کم توجہ دیں گے تاکہ ہم اپنی پیداوار بڑھا سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غریبوں کے لیے راشن کارڈ متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ راشن کارڈ کے ذریعے غریب طبقہ 3000 تک رعایت پر چیزیں خرید سکے گا۔ ایک کارڈ لے کے آ رہے ہیں، راشن کارڈ، جو کہ غریب لوگوں کے لیے، وہ انشاءاللہ غریب لوگ اس کارڈ کے ذریعے ہر مہینے مفت کی 3000 کی، لیکن وہ مفت ان کو مفت پڑے گا 3000 کے ویلیو کی، وہ آ کے یوٹیلیٹی سٹور سے چیزیں لے سکتے ہیں جو غریب طبقہ ہے۔ وہ کارڈز بھی لے کے آ رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم اور سہولتیں اور چیزیں عوام کے لیے لے کے آئیں گے تاکہ اس مہنگائی کے وقت میں عوام کے لیے آسانی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مڈل مین درمیان میں بہت منافع کماتا ہے، مڈل مین بہت بڑا نفع کما رہا ہے، قیمتوں میں فرق آتا ہے، مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز بہترین آپشن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا رواں سال روزگار پیدا کریں گے، مسائل کا خاتمہ ترجیح ہے، یوٹیلیٹی سٹور میں بڑا پیسہ لگائیں گے تاکہ لوگوں کو سہولت ملے۔ دیکھیں اس سے ایک بڑا پرابلم ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو مڈل مین ہے بیچ میں، وہ بہت بڑا نفع کما رہا ہے، جس کو ہورڈنگ کہتے ہیں یا یعنی پروفیٹیئرنگ کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ تو قیمت جو مثلا کسان چیزیں اگاتا ہے وہ ہم نے قیمتیں دیکھی ہیں، اور جو عوام کو تک پہنچتی ہیں اس میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ تو کسان کو بھی اتنا پیسہ نہیں مل رہا اور عوام کو ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔
تو اس کے لیے یہ یوٹیلیٹی اسٹور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ مارکیٹ کو ریگولیٹ کرے گا. جو سال ہے اس میں ہم نے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, ہاؤسنگ شروع کر رہے ہیں اور سکھ انڈسٹری کو کھڑا کر رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو 2019 تھا وہ سٹیبلائزیشن کا سال تھا. یہ سال انشاءاللہ ہم روزگار پیدا کرنے کے لیے گروتھ ریٹ بڑھائیں گے. تو دیکھتے رہیں گے کہ اگر لوگوں کو مشکل ہوا تو پھر ہم اور سبسڈی دیں گے, یعنی ہم یوٹیلیٹی اسٹور میں اور پیسے انجیکٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو امریکی وزیر دفاع ڈاکٹر مارک ٹی ایسپر نے ٹیلی فون کیا اور امریکہ ایران کشیدگی و مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ ہم سب نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کر کے خطے میں قیام امن کے لیے بہت کام کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حالات مزید کشیدہ نہ ہوں. خطے میں امن کے لیے ہر قسم کی کاوش کی حمایت کریں گے. سربراہ پاک فوج نے مزید کہا کہ ہم افغان مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے. چاہتے ہیں افغان امن عمل پٹری سے نہ اترے اور خطہ نئے تنازعات کی بجائے تنازعات کے حل کی طرف گامزن ہو. ISPR کے مطابق امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ امریکہ بھی جنگ نہیں چاہتا, لیکن اگر جواب ضروری ہوا تو امریکہ بھرپور قوت سے جواب دے گا. بعد ازاں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایران اور چین کے سفیروں نے علیحدہ ملاقاتیں کی. پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ جنگ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے دوران خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا, جبکہ سپہ سالار سے ایرانی سفیر مہدی ہنردوست نے ملاقات کے دوران بھی امریکہ ایران سمیت مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے پاکستان خطے میں امن کی کوششوں کی حمایت کرے گا. پاکستان مخالف بھارتی پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں. مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 158 روز ہو گئے ہیں اور 80 لاکھ کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ کٹا ہوا ہے. مقبوضہ وادی میں غذائی قلت پیدا ہو چکی ہے. وزیر اعظم نے عالمی دنیا کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے. کرتالپور راہداری کھولنا وزیر اعظم کا ویژن ظاہر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان مخالف بھارتی پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے ایران سمیت دیگر ممالک کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں. خطے میں حالیہ کشیدہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا, اس لیے قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. After the foreign minister had held telephonic conversations with several of his counterparts in the region. And I also want to draw your attention to the statement made by the Prime Minister yesterday, in which in no uncertain terms he said, and please allow me to quote, Pakistan has consistently emphasized the importance of restraint and diffusion of tensions. We urge that there should be no further escalation from any side, and all sides must exercise maximum restraint. War is in no one's interest. Pakistan would not be part of any conflict in the region, but Pakistan will always be a partner for peace. Thank you very much. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. آرمی ایکٹ ترمیمی بل کو سینٹ میں بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بلز کی منظوری میں حکومت کا ساتھ دیا, جبکہ ترمیمی بلز کی منظوری کے خلاف جماعت اسلامی, نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ارکان نے احتجاج کیا اور ایوان سے واک آؤٹ کر دیا. مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا، جس میں سینیٹر ولید اقبال نے پاکستان آرمی ایکٹ 1952، پاکستان ایئر فورس 1953 اور پاکستان نیوی ایکٹ 1961 ترمیمی بلز پر قائمہ کمیٹی دفاع کی رپورٹس ایوان میں پیش کیں، جس کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک نے سروسز ایکٹ ترمیمی بلز کو ایوان میں شکوار منظوری کے لیے پیش کیا، جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2020 be passed. اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بلز کی منظوری میں حکومت کا ساتھ دیا، جبکہ ترمیمی بلز کی منظوری کے خلاف جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ارکان نے احتجاج کیا اور ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سروسز ایکٹ ترمیمی بلز کثرت رائے سے پہلے ہی منظور کیے جا چکے ہیں۔ The bill further to amend Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2020 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ رواں برس میں سفر کے لیے 10 بہترین ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نام بھی شامل کر لیا گیا۔ امریکی جریدے فوربس نے پاکستان سمیت آرمینیا، چاڈ، ایریٹریا، گوائٹیمالا، منگولیا اور سعودی عرب کا نام سیاحت کے لیے بہترین ملکوں میں شامل کیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے معروف کاروباری جریدے فوربس کا کہنا ہے کہ بند ممالک اب کھل رہے ہیں۔ سیاحت کا کام کرنے والی ایجنسیاں ان جگہوں کو لوگوں کی رسائی کے لیے ممکن بنا رہی ہیں۔ فوربس کی فہرست میں پاکستان، آرمینیا، چاڈ، ایریٹریا، گوائٹیمالا، منگولیا اور سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ معروف ٹریول ایجنسیز وائلڈ فرنٹیئرز کا حوالہ دیتے ہوئے میگزین نے نشاندہی کی کہ پاکستان کی جانب سفر کرنے کی لوگوں میں دلچسپی بڑھ رہی ہے، بالخصوص برطانوی شہزادے اور شہزادی کی حالیہ دورے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ وائلڈ فرنٹیئر کے بانی نے بتایا کہ پاکستان ایڈونچر کے لیے سب سے بہترین مقام ہے۔ یہاں قدیم سندھی تہذیب 4000 سال پرانی اور لاہور جیسے خوبصورت شہر ہیں، جہاں قلعے، مساجد اور دیگر مقامات بھی ہیں، جبکہ شمالی علاقوں میں 3 بڑے پہاڑی سلسلے یہاں آپس میں ٹکراتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹریکنگ، پہاڑوں پر بائکس چلانا، رافٹنگ یا صرف ثقافتی سیاحت کے لیے بہترین مقام ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ڈالر خریدنے والوں کے لیے ایف بی آر نے شکنجہ تیار کر لیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2017-18 کے دوران ڈالرز خریدنے والوں کے ٹیکس معاملات کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا ہے کہ مالی سال 2017-18 کے دوران ملک بھر میں 24,000 افراد نے ڈالرز کی بڑے پیمانے پر خریداری کی۔ ان میں 9,880 افراد کا تعلق لاہور سے ہے۔ ایف بی آر نے کارروائی کے لیے لاہور کے ریجنل ٹیکس دفاتر کو ڈالرز خریدنے والوں کی فہرستیں بھجوا دی ہیں۔ ایف بی آر نے ڈالرز خریدنے والوں کو نوٹس جاری کرنے کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے، جس میں ڈالرز خریدنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ ڈالر خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے۔ اگر ڈالر میں سرمایہ کاری کرنے والے فنڈز کے ذرائع کے حوالے سے ایف بی آر حکام کو مطمئن نہ کر سکے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق بینکوں میں رقوم جمع کروانے اور نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ اور ایف بی آر کی جانب سے بینکوں سے بڑے کھاتے داروں کی تفصیلات حاصل کیے جانے کے بعد لوگوں نے بھاری رقوم بینکوں سے نکلوا کر ڈالرز، پاؤنڈز، یورو اور سونے کی خریداری میں سرمایہ کاری کی۔ اس سرمایہ کاری سے بڑے پیمانے پر کالا دھن سفید کیا گیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ سندھ حکومت نے وفاق کو صوبے میں گیس بحران ختم نہ ہونے پر بلوچستان کے ساتھ مل کر احتجاج کی دھمکی دے ڈالی۔ سندھ کے وزیر زراعت کا کہنا ہے کہ عمر ایوب کو آئین کی ABC کا نہیں پتہ، انہیں تربیت کی ضرورت ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
صوبائی وزیر زراعت اسماعیل راہو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سندھ میں گیس کا بحران ختم نہ ہوا تو بلوچستان کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے۔ وفاق سندھ میں گیس کے بحران کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے اور کاموں میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیس فراہمی بند ہونے سے صنعت کار، ٹرانسپورٹرز اور گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گیس پیدا کرنے والے صوبے کو گیس نہیں دی جا رہی، دیگر صوبوں میں فراہمی جاری ہے۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ پہلا حق دوسروں کا ہے۔ سندھ اپنا آئینی حق مانگ رہا ہے۔ وفاق نے خود تسلیم کیا ہے کہ سندھ 72% گیس پیدا کر رہا ہے۔ سندھ کے لوگ لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ سندھ آئین کے تحت اپنے حصے کا گیس مانگ رہا ہے۔ گیس بحران پر ابھی تک وزیر اعظم نے نوٹس تک نہیں لیا۔ اسماعیل راہو نے کہا کہ خان صاحب نا تجربہ کار وفاقی وزراء کو بنی گالہ میں ٹریننگ دلوائیں تاکہ ان کو آئین کا پتہ چل سکے۔ سندھ کو 1600 ملین کیوبک گیس کی ضرورت ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ عباسی شہید ہسپتال میں مردہ قرار دی جانے والی 75 سالہ خاتون دوران غسل زندہ ہو گئیں اور پھر انتقال کر گئیں۔ ڈاکٹرز نے معائنے کے بغیر ہی رشیدہ بی بی کو مردہ قرار دے کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا تھا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق عباسی شہید ہسپتال میں مردہ قرار دی گئی زندہ ہونے والی خاتون انتقال کر گئیں۔ عباسی شہید ہسپتال کی سینئر ڈاکٹر سلمہ کے مطابق خاتون کا انتقال ہو گیا ہے اور اب دوبارہ خاتون کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ 75 سالہ رشیدہ بی بی کو طبیعت خرابی کے باعث عباسی شہید ہسپتال لایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے طبیعت اور ٹیسٹ کی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے خاتون کو ہسپتال میں ہی داخل کرنے کا مشورہ دیا۔ بعد ازاں ڈاکٹرز نے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کو بغیر معائنے کے مردہ قرار دیا اور ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا۔ اہل خانہ نے رشیدہ بی بی کو غسل دینے کے لیے سرد خانے منتقل کیا۔ خاتون کو جب غسل دینے کے لیے لایا گیا اور جیسے ہی ان پر گرم پانی ڈالا گیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، جس کے بعد وہاں موجود خواتین نے خوف کی وجہ سے دوڑیں لگا دیں۔ خاتون کو ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ عباسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ بدقسمتی سے جاں بر نہ ہو سکی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔